बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज शायद आपकी भी इस चीज़ से नज़र गुज़री हो, लेकिन अगर आपकी नहीं गुज़री तो आपको बता दूं कि आज एक रिपब्लिक पे प्रोग्राम हुआ और वो सुचरिता कुकरेती का प्रोग्राम था, जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से मैं और साथ चीमा साहब भी थे और दूसरी तरफ से जीडी बख्शी एंड जनरल जीडी बख्शी, साथ में मेजर गौरव वारिया भी थे सुचरिता के साथ। तो ये जो प्रोग्राम हुआ ये बेसिकली बाद में पहले यूट्यूब पे लगा, लेकिन उसके बाद फ़ौरन से यूट्यूब से भी गायब हो चुका है। फिर उसके बाद जो इसके बारे में ट्वीट्स किए गए थे वो भी गायब हो गए और इस बारे में उन्होंने माजरत तो कोई नहीं की वो प्रोग्राम करने की, लेकिन ये है कि टाइम्स नाउ और जो दूसरे इदारे हैं वो इसी ख़बर की जिस ख़बर पे इन्होंने ये प्रोग्राम किया, इसी ख़बर के हवाले से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी, लेकिन टाइम्स नाउ ने माफ़ी मांग ली। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ रिपब्लिक इज़ ऑलवेज़ रिपब्लिक, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर कभी कभी कुछ कर लिया जाए इस तरह का तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी को इन्हांस ही करता है, वो कोई आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई हर्फ नहीं लाता। ऐसे ही एक प्रोग्राम पिछले दिनों किया गया, ऐश्वर्या इनके यहाँ एक एंकर हैं, उनकी तरफ से प्रोग्राम किया गया और उस प्रोग्राम में ये किया कि पहले तो हमारी तरफ से भी जो पैनलिस्ट थे उनमें से एक पैनलिस्ट जो हैं वो हाँ में हाँ मिला रही थी, और साथ में ये है कि दूसरी तरफ से भी जो हैं पैनलिस्ट वो सारे के सारे बात का पता नहीं है, मामे हाँ बने हुए हैं सारे के सारे, और कुछ जो हैं वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और बस कोई ख़बर नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, मुंह उठा के बैठ जाते हैं और मुंह उठा के बैठ के फिर उधर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो ये कह रहे थे कि ये सारा गलत हुआ है और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मंदिर वाला जो किस्सा हुआ था, आपको कर्क में जो पता होगा कि मंदिर वाला जो किस्सा हुआ उसी के तनाजुर में वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे काफ़ी सारे, और हाँ में हाँ इस तरफ से भी मिलाई जा रही थी। फिर मैंने उनको ये कहा, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट उस वक्त तक ख़बर आ चुकी थी, वो कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनी थी, लेकिन मेरे पास मेरे दूसरे मोबाइल पे वो ख़बर आ चुकी थी, और वो ख़बर ये थी कि चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया था, और साथ में ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया था, 7 बंदे गिरफ़्तार हो चुके थे और मुतअद्दिद लोगों को बुक कर लिया जा चुका था, और जो पुलिस थी वो उनको ढूंढ रही थी। ये वहाँ पे हुआ था। और क्या हुआ कि इसी प्रोग्राम के दौरान जब मैंने इनको बताया, पहली बात तो ये कि इन्होंने मेरे प्रोग्राम में मेरी आवाज़ को बिल्कुल छोटा रखा था, लेकिन ये कि ये ख़ुद तो मुझे सुन सकते थे, अपने स्टूडियो में सुन सकते थे। तो उसी दौरान इन्होंने क्या किया कि मेरी ही, जब मैं बात कर रहा था तो मेरी ही आवाज़ सुन के कि चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया है, फिर साथ में प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है, तो आप क्यों इस चीज़ को बना रहे हैं, ये आप फेक न्यूज़ को उभार रहे हैं, और हमारी तरफ से भी आपकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस मौजू पे तो मैं आपके साथ हूँ, और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये होता है, माइनॉरिटीज़ के साथ ये होता है, पता नहीं कौन कौन से एजेंडे के साथ पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है। खैर कुछ रोज़ में वो भी पता चल जाएगा, और मेरे ख़्याल में जिनके मैं बारे में बात कर रहा हूँ उनको ज़रा मोहतात रहना चाहिए। और साथ में ये है कि फिर मैंने इसी प्रोग्राम में उनसे ये रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई साहब इतनी तो आप में जर्नलिस्टिक एथिक्स होनी चाहिए कि आपने मेरी आवाज़ सुनने के तकरीबन 5 मिनट बाद रिपब्लिक पे ब्रेकिंग लगा दी है कि ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस हैं वो सो मोटो ले रहे हैं। और भाई जो बंदा आपको बता रहा होता है उसको थोड़ा सा क्रेडिट भी दे देते हैं। मैं क्रेडिट का भूखा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये जर्नलिस्टिक एथिक्स होती हैं। कोई जो बंदा आपके प्रोग्राम में चीख के जिस बारे में बात कर रहा है, 5 मिनट बाद अपने ही प्रोग्राम को रोक के ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, ना ही लै दो साडा, यू नो। सो दीज आर बेसिक थिंग्स ऑफ जर्नलिज्म, ये फॉलो करनी चाहिए जब आप इस तरह की कोई हरकत करें। तो खैर ये तो होगी उस प्रोग्राम की। जो आज का प्रोग्राम था जो कि नहीं लग सका सुचरिता का, इट वाज गुड प्रोग्राम, उसमें बड़ी अच्छी बातचीत भी हुई और एंड पे स्माइल्स भी पेश की गई दोनों तरफ से, विच वाज यू नो
اگینسٹ دا نارمس آف ریپبلک. عموماً ایسا نہیں ہوتا, لڑائی شڑائی کر کے ہی جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعد میں جب تک آپ چائے نہ پئیں آپ کے سر کا درد ہی ٹھیک نہیں ہوتا دونوں طرف کے لوگوں کا. تو آئی نو یہ چیز ہے, لیکن پھر بھی وہ پروگرام ان کا وہاں سے ہٹ گیا. میں جیسے ہی میں نے شروع کیا تھا تو مجھے آئی آلریڈی ہیڈ میٹنگ وتھ سم ون, تو وہ اس میٹنگ پہ جانا تھا. تو میں جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا, یوٹیوب پہ لگ گیا تھا, تو وہ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھنا شروع کیا تو سمبڑی جن کے ساتھ میٹ اپ تھا انہوں نے مجھے کال کی اور میں نے دیر اینڈ دین چھوڑ کے چلا گیا. تو میں نے کہا میں بعد میں دیکھوں گا. جب میں بعد میں دیکھنے چلا تو وہ تو ختم ہو چکا تھا, وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ قابل اعتراض تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 دن سے رٹ لگائی ہوئی ہے. میجر گورو واریہ جو کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنے جو پروگرام کرتے ہیں ڈیفینسو افینس پہ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں, بڑی ویل ریسرچ پروگرام کرتے ہیں. اپنی جو پروگرام کرتے ہیں اس میں وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوں تو اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سہارا دے دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے لیا میں نے, یہ یہاں سے لیا. خیر وہ کہتے ہیں نا کہ کریڈٹ دے دینا چاہیے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کل بھی یہ کہا کہ آغا ہلالی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آغا ہلالی نہیں ہے جن کا وہ کلپ دیکھ کے انہوں نے, وہ ظفر ہلالی ہیں جو کہ آغا ہلالی کے صاحبزادے ہیں. آغا ہلالی صاحب کی وفات 2001 میں ہو چکی ہے, وہ آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں. اسی چیز کا ذکر اس چیز کو جب وہ کر رہے تھے میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی, اور پھر ساتھ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ظفر ہلالی صاحب کا جو پروگرام ہے جو اس میں آپ اگر اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے اپنی بات کا جو آغاز کیا تھا وہ ایسے کیا تھا کہ اپنی بات بقول اب لکھنؤ والے کو اگر صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے جو بھارتیہ ناگرک ہیں جو کہ ہندی ناگرک ہیں ان کو یہ بتائیں کہ اردو میں جب بقول ان کے کا یوز کیا جاتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے نیریٹیوز کے تحت, لائک بھارت اگر 300 بندے کا کہہ رہا تھا, بھارت کہہ رہا تھا بھائی ہمارے ہاں سے تو نہیں کوئی کہہ رہا تھا نا, یہ آپ کی رٹ لگی ہوئی تھی نا, ریپبلک پہ بھی ٹاں 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 لگائی ہوئی تھی اور این ڈی ٹی وی پہ بھی لگائی ہوئی تھی, ٹائمز ناؤ جس کو بھائی بڑے گھر سے جب ایک ای میل جاتی ہے تو وہ انہوں نے وہی پیپا چلانا ہے نا, ادھر وہی ریکارڈ چلانا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ پھر میں ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ ڈھنگ کی کوئی بات کر رہا ہو اس کی آواز چھوٹی رکھتے ہیں کیونکہ اپنے لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو. اور بھائی بہت کچھ بھارتیہ ناگرکس بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی ٹی آر پی خراب ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے فوراً سچ سن کے تو چینل چینج کر دینا ہے. تو جب ہم لوگ سچ بول رہے ہوا کریں تو کائنڈلی وہ بھی سن لیا کریں, چینل چینج نہ کیا کریں تاکہ ریپبلک کی ٹی آر پی رہے, وہ ریپبلک کی ٹی آر پی رہے. اور میں نے ان کو بتایا یہ آغا ہلالی کے بارے میں بھی اور ظفر ہلالی صاحب کے بارے میں بھی, اور ان کی جو بات تھی اس کو میں نے اس کو کلیئر کیا ذرا, کیونکہ آپ کی طرف سے مسٹیک ہو رہی تھی تو اس کو پھر کلیئر کرنا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی پاور کٹس کے بارے میں بات ہوئی, یہاں پہ بڑے شوگل والے بھی ایک بات ہو گئی. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ یہ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ اس کی خبر بنا لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 3 مہینے پہلے انہوں نے جو وہ واقعہ ہوا تھا مریم نواز کے شوہر نامدار کے ساتھ ادھر قائد کے مزار پہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا, ہلڑ بازی کی تھی, ایسے جیسے لڑکیوں کے ہائی اسکول کے سامنے ایک ویلا جو چھوکرا ہے وہ کرتا ہے سیٹیاں مار کے. تو انہوں نے جب وہ کیا تھا اس تناظر میں جو سارا فس کریٹ ہوا تو اس تناظر میں پھر انہوں نے وہاں پہ کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس پروگرام میں بھی میں بیٹھا تھا جس میں کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کراچی میں کوئی وار چل رہی ہے پولیس اور رینجرز کے بیچ اور آئی ایس آئی کے بیچ, اور بڑے اس طرح کے کیچی سے ورڈ استعمال کر کے اپنے عوام کو یہ پھے لگاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس وقت بھی یہ کیا تھا, اس وقت بھی ہم نے چیخ کے کہا تھا کہ بھائی جو چیز آپ سوشل میڈیا پہ یہ جو ہمارے عوام ہے یہ آپ کی فرقی لے رہی ہوتی ہے, یہ جو ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں نا یہ وہ فرقی لے رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹویٹس کو آپ وہ سیریس نہ لیا کریں,
یہ شغل میلہ کر رہے ہوتے ہیں, میمز بنا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں, آپ لوگ وہاں سے خبر بنا لیتے ہیں, اپنی پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, سی جے شیورز نے ایک دفعہ کہا تھا, میں نے تو رٹا مار لیا تھا اس کو, جو اس نے کہا تھا وہ پلے باندھ لی ہوئی, جیسے پرانی مائیاں ہوتی ہیں نا, وہ جب وہ کوئی پیسے پوسے ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ سیو کرنے کے لیے پلو کے ساتھ باندھ لیتی ہیں. میں نے تو وہ بات باندھ لی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ what you see on social media, it's not news is what you create out of it. So basically act on that. عقل کے اندھو, اللہ پاک نے دماغ دیا ہوا ہے, آپ کے بھگوان نے دماغ دیا ہوا ہے, اس کو استعمال کر لیا کرو نا یار. جو سوشل میڈیا پہ ہماری طرح سے میمز, جو ہمارے چھوکرے جو فرقی لے رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی, اور آپ لوگ اس کو سیریس لے لیتے ہیں, کو حد ہوتی ہے یار. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں دیکھ دکھ کے تو ہلڑ بازی نہ شروع کر دیا کریں, اپنے پروگرام نہ بنانے شروع کر دیے. یہ کو کانٹینٹ کو اچھا سا رکھا کریں. یہ کیا اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پروگرام کے دوران وہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ منگلا سے جو گرڈ اسٹیشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ نیشنل جو پاور ہب ہے وہاں سے چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. کبھی کہیں کی چلی جاتی, وہ میرے پروگرام کے دوران میں میرے ہاں کی بجلی چلی گئی کوئی 15 منٹ کے لیے. تو وہ کیا ہوا کہ اس میں بھی میں نے پھر یہ کہا, میں نے کہا کہ یہ بجلی چلی گئی, اب یہ نہ کہہ لیجئے کہ راجہ فیصل جو ہے وہ اسکیڈ ہو گیا اینڈ یو نو ہی از going to tweet something related to it کہ جی there is a war like situation between Pakistan and India right now, and India is thinking about conducting an air strike on Pakistan, which they know it very well. IAF سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ ہون موڈ ہے تہاڈا ہون موڈ ہے کہ تسی اس پاسے آ کے کچھ کر لو. تو وہ تو obviously نہ ہی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالی تے انہاں دی رافائل دی رننگ ہی نہیں پوری ہوئی. اور پھر پاور کٹ کا انہوں نے کوئی جوک شوک مارے, کوئی یہ کیا, اس پہ میں نے بھی ہنسی مذاق ہم نے بھی تھوڑا سا کر لیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے ایک کو کشمیری لڑکی بھی ساتھ بلائی ہوئی تھی, سوری میں ان کا نام نہیں جانتا, لیکن وہ کشمیری کہہ رہی تھی اپنے آپ کو کشمیری بولی بولنے سے, اور کیا ہے کہ وہ ہے سندھی, اور وہ اپنے آپ کو پھر کشمیریوں کے حساب سے وہ بیٹھ کے تو وہاں پہ بات کر رہی تھی. اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے کال دیم سیلز کشمیری, جو کہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. کشمیری جو ہیں وہ تو ہیں اور پوری دنیا میں موجود ہیں, اور وہ کوئی صرف اور صرف کشمیر کے رہنے والے کشمیری نہیں ہیں. جو کشمیری خون ہے وہ تو رہے گئی کشمیری. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کشمیری آتی ہے, تو میں نے کہا ہاں مجھے کشمیری آتی ہے, اپنی سائڈ والی کشمیری مجھے بھی آتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ کشمیری, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشمیری کیا ہوتی ہے, کشمیری کیا بولتے ہیں. تو اس نے کوئی کشمیری اس طرف والی بولی. اوبیسلی ڈائلیکٹس ڈفرینٹ ہیں, ہماری طرف جو ڈائلیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس طرف جو ڈائلیکٹ ہے ڈفرینٹ ہے. یہ ایک یونیورسلی نون فیکٹ ہے کہ ایوری 60 مائلس, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی گورا کہہ رہا ہے, ایوری 60 مائلس ایٹ لیسٹ ایوری 60 مائلس آپ کا ڈائلیکٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی اس میں چینج آ جاتے ہیں, پوری شفٹ آ جاتی ہے. مثلاً آپ کو اگر پنڈی میں کوئی اور ڈائلیکٹ ہے تو دین گجر خان میں وہ ڈائلیکٹ چینج ملے گا, پھر گجر خان سے آگے آپ کو کھاریاں میں جا کے چینجڈ ملے گا, پھر اس کے بعد آپ کو گجرانوالا میں چینجڈ ملے گا, پھر اس کے بعد آپ کو لاہور میں ڈائلیکٹ چینج ملے گا. لینگویج کے کافی سارے ورڈز بھی چینج ہو جاتے ہیں. سو اٹس اے یونیورسل تھنگ. تو کیا ہے کہ ہماری طرف خصوصاً بھمبر والی طرف ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہیں. بھمبر اور میرپور اور اس کے اوپر کوٹلی, یہ سارا ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہے. تو وہ جب بولنا شروع ہوئی, اوبیسلی اس کو تو لائک طوطے کی طرح رٹا کے بیٹھایا ہوا نا بھائی, امیج کا مسئلہ ہے, ریپبلک پہ بیٹھی ہے, اس نے کل کو دوبارہ بیٹھنا کو غلطی کرے گی تو نہیں بیٹھے گی. تو اس نے اوبیسلی شی اسپوک اینڈ آئی ہیل ہر, شی اسپوک ویری ویل. But when obviously they asked me and they said you speak your language, of course I spoke my own language, پہاڑی language, جو میرپوری language ہے ہماری, I spoke that. انہوں نے کہنا شروع کیا تو یہ تو میرپوری, یہ تو کشمیری ہے ہی نہیں, یہ تو آپ تو کشمیری ہے ہی نہیں ہے. او بھائی تسی اتھے آپ لوگ وہاں پہ کیا کسی کی نیشنلٹی بانٹ رہے ہیں اور کسی کی ریس بانٹ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, دماغی طور پہ سارے پیدل ہوئے کہ پورے بھارت کو پیدل کیا ہوا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کو اگر مطلب کسی کو ہندی نہیں آتی، آپ کے بھارت میں کئی ایسے ناگرک ہیں، خصوصاً آپ اگر ساؤتھ کی طرف چلے جائیں اور نارتھ ایسٹ کی طرف چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ ہندی نہیں بول سکتے، وہ اپنی تلگو بولتے ہیں یا کوئی اور لینگویج بولتے ہیں، وہ اپنی منی پوری بولتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، ان کو ہندی نہیں آتی، تو کیا وہ انڈین نہیں ہے؟ کیا وہ انڈین نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوبیسلی کشمیر میں اگر آپ مظفر آباد والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں، نیچے کی طرف آئیں ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انداز تکلم اور ساتھ میں یہ کہ پروننسیشن ورڈز کی دیٹ سٹیز سیم، اور انہوں نے اس چیز کا فس بنایا، اور باقی یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر انہوں نے کہنا شروع کر دیا. خیر میں نے تو اپنی طرف سے وہ جو ہوتی ہیں ہمارے اشنے گشنے وہ کیا میں نے کہ اب تو مجھے یاد بھی نہ کہ واٹ ڈیڈ آئی سے، بیکاز when you don't have something to say, just to generate a sort of communication, you just say few words and they started laughing and I started laughing as well. What to laugh about it? And the girl who was talking about being Kashmiri, she's not Kashmiri anyway. And اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم کون ہوتے تو آف کورس وی آر کشمیریز. اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ جا کے دیکھ لے. اگر میرے خیال میں جنہوں نے کوئی ڈیپلی سرو کیا ہوا ہے کشمیر میں، انڈین آکیپائڈ کشمیر میں، بلکہ انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر میں، تو ان کو بہت اچھے، بلکہ جنرل جی ڈی بخشی کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا، یا پھر وہ کرنل شلیندر ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کیونکہ انہوں نے بہت وہاں پہ سرو کیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان سے جا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پوچھئے کہ چب راجپوت کون ہے، وہ کہاں سے ہیں، وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہیں، اگر یہ وہاں کی کو اسٹڈی کر کے جاتے ہیں تو وہاں پہ سرو کرنے کے لیے اپنے دیش کو. تو چب راجپوت جو ہیں وہ چب چند کی اولاد ہیں، اور وہ کہاں سے ہیں، ان کا ایریا کون سا ہے، وہ کہاں پہ رول کرتے تھے، وہ کشمیر کا کون سا ایریا جس کو رول کرتے تھے، جس کو آپ نے میرے سامنے لا کے بٹھایا وہ تو ہے ہی سندھی، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کشمیری کہاں سے ہو. بچو ایک دن جب جھنڈا گاڑا نا، پھر تم لوگوں کو وہاں پہ آ کے بتاؤں گا کہ یہ جگہ ہے جو کہ ہم نے رول کی اور آج اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں. روک سکتے ہو تو روک لو. تو یہ چیز ہوئی. باقی یہ ہے کہ ہاں میری جو نا جی ڈی بخشی سے آئی ہیو کہہ لیں کہ بڑا رسپیکٹفل ریلیشن ہے ان کے ساتھ مزہ آتا ہے بات کرتے ہوئے. اور آئی پرسنلی دس از ناٹ اے جوک بٹ آئی ڈو ریسپیکٹ ہم فار اے ریزن دیٹ ہی یوز ٹو بی اے سولجر جنرل. And if someone who has served up to that level, no matter if he belongs to an enemy force, just extend the required respect, and I respect him. تو ہماری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھا ٹائم دیتے ہیں بولنے کا اور سارا کچھ. اینڈ I listen to him and he listens me as well, and I'm grateful to him. تو انہوں نے پھر obviously پاکستان آرمی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ڈری ہوئی، یہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میں نے پھر ان کو ہائی لائٹ کیا کچھ باتیں جو ہیں وہ سننے میں ہو سکتا آ گئی ہوں، وہاں پہ کچھ نہ آئی ہوں، لیکن اب تو وہ پروگرام ہی نہیں رہا، یوٹیوب سے انہوں نے ہٹا دیا. تو کیا ہوا کہ اس میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے پھر ان کو یہ جواب دیا کہ جنرل صاحب آپ کے تو اپنے ہمیں تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے جو کلپس ہیں آپ کے وہ کئی دفعہ ہم سنتے رہتے ہیں اور آپ کا تھینک یو کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی تھی جس میں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستانی سینا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں مار مار کے سکھایا کہ لڑائی کیسے کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے کیسے لڑا، تو آئی تھنک پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے the only country that can claim to be a winner in war on terror, that is پاکستان. اور پاکستان میں سولجرز جو پاکستان کے آفیسرز سب نے اس میں they laid their lives, اینڈ ساتھ میں یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے they laid their lives. اینڈ اگر بات کریں آفیسر اور جوان ریشو کی جو کہ شہید ہوئے تو وہ 8-1 تھی
اور اٹس اے ہیوج نمبر جو کہ پاکستان میں جوان جو آفیسرز ہیں دے اسٹریٹ اوے کمنگ آؤٹ آف دی اکیڈمی دے وینٹ ٹو serve the operational areas and they used to volunteer for that and I think Pakistan is such a country اور انہوں نے ایک چیز یہی کہی تھی کہ یہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. yes we are always ready to fight, یہ ہمارے خون میں اینڈ پاکستان میں میرے خیال میں کوئی بھی ایسی قوم جو بھی قوم آپ لے لیں جو کہ بس رہی ہے پاکستان میں, جو کہ پاکستان کی قومیں ہیں ساری کی ساری, وہ سارے کے سارے واریر قومز ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بسنے والے سارے ہی لوگ واریئرز ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ واریر. وہ محمد بن قاسم, وہ اگر آپ وہ جنرل موسیٰ جو تھے ہی بلانگ ٹو اوبیسلی ہزارہ جو ٹرائب ہے وہ جو ہیں وہ منگولز تھے. اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں ترک بھی ادھر آئے, یہ سارے کے سارے. اور جو مقامی جو لوگ ہیں راجپوتس ہیں, پھر مقامی گجر ہیں, پھر مقامی جاٹس ہیں, پھر مقامی اس طرح کی کافی ایسی ذاتیں ہیں جو کہ ادھر موجود ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں مسلمان ہوئے. آف کورس وہ مسلمان ہو گئے تھے نا, تو وہ they wanted to be Muslim. It's like me, I mean I wanted to, I would have stayed Muslim. میں تو مسلمان کے گھر پہ میں پیدا ہوا, لیکن I'm proud of my forefathers that they opted for it. This is no disrespect to any other religion, but this is something which you know I feel proud کہ انہوں نے یہ کوئی ڈیسیجن لیا اس طرح کا. تو اور میرا خیال 17ویں صدی میں آ کے لیا, 17th سینچری میں, تو اٹ واز دیئر اون چوائس, دے کنورٹیڈ, ٹھیک ہے نا. اینڈ باقی یہ ہے کہ پھر اس میں جنرل صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. جنرل صاحب کو میں نے جب یہ کہا تو دین اوبیسلی دیر ور کراس ورڈز از ویل, بٹ ہی اکنالجڈ کہ یو نو وی نو دیٹ یو ہیو بین ہیلنگ پاکستان آرمی اینڈ وی آر تھینکفل ٹو ہیم دیٹ ہی keeps on hailing Pakistan Army, that we have actually taught good lessons to Indians. And then Pakistan is a resilient country. People of Pakistan are very resilient. They are not scared of fighting anyone. بہت بڑا ہے ہم سے انڈیا, لیکن we don't give a damn about it, and I think India knows about it, because if we would have been scared, then if they had dropped the payload in Balakot, then the very next thing they had to see was that our planes, what they did not warn us, but what we did, we warned them, and we did it. ہم بتا کے کرتے ہیں, ہم چوری چھپی کرنے والے لوگ نہیں بھائی, ہم بتا کے کرتے ہیں. تو وہ پھر کیا ہوا تھا کہ then they know that we smacked them big time, and they literally, جیسے وہ باؤٹ کے دوران you throw the towel in the ring, that's what they did that day. And I think Indians, especially Indian Air Force, they know about it. And as somebody who belongs to or who has any connection with the Air Force of any sort, I think you people know what I'm talking about. White flag, you should always remember that. تو دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے جی, کہ آج کا جو پروگرام تھا لگا پھر وہاں سے غائب ہو گیا. اینڈ آپ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے اتارا اور پھر دوبارہ لگائیں گے, بٹ آئی تھنک دے وڈ ناٹ بی پوٹنگ اٹ آن بیکاز دے آر امبیرسڈ اینڈ شرمندہ ہیں ہم سے. تو ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ شرمندہ ہیں تو دین پلیز پھر اس شرمندگی کا اظہار اپنے چینل پہ کر دیجیے اور آپ کہیں کہ آپ نے ایک فیک نیوز دی. تو یہی آج میں کہنا چاہ رہا تھا, آپ کا ٹائم لیا. آپ سبسکرائب کیجئے گا, مزید بھی اس طرح کے کچھ آتے رہیں گے. ادروائز کاؤنٹر اسٹرائک تو دیکھتے رہیے. یہ تو میرا اپنی بول بچن کے لیے ایک چھوٹا سا سائٹ پہ چینل ہے. دس از ناٹ فار مانیٹری گینز اور اینی تھنگ لائک دیٹ. دس از فار می اینڈ یو ٹو ہیو اے کنورسیشن. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ارد گرد موجود تمام لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.